नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। एक वक्त में मेरे इल्म के मुताबिक 3 दिन कद्दावर बुज़ुर्गों का उर्स चल रहा है, अब मुकम्मल होने को पहुंचा है। 26, 27, 28 मुहर्रमुल हराम गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिकुल सल्तनत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समदानी अलैहि रहमा का उर्स कचौचा मुक़द्दसा में होता है। और उसी तारीख़ में 24, 25, 26 या 25, 26, 27 शहनशाह हफ़्त अक़लीम हज़रत सैयदना बाबा ताजुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान का उर्स होता है। और इन्हीं अय्याम में हम सब के वारिस पाक अलैहि रहमा का उर्स देवा शरीफ में होता है। अली अकबर साहब कैसे हैं आप? अच्छे हैं? हमारे सलाम का आप जवाब दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अब कुछ लोग जुड़ जाएं तो बाबा ताजुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपको बताऊं। ताजुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान का घराना सैयदों का घराना, सादात का घराना है। आपके जद्द अमजद में मदीना शरीफ से आए थे और आपके घर में ख़ानदान में सिपागिरी में सब बहुत ज़्यादा मशहूर थे, फ़ौज में थे। सबा कलीम अशरफ़ी वालेकुम अस्सलाम। ग़ालिबन सबा कलीम अशरफ़ी साहब ही से मुलाकात हुई थी कचौचा मुक़द्दसा में। ग़ालिबन सबा अशरफ़ी आपने कहा था भाई जब मिला कीजिए तो थोड़ा वक्त दिया कीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी शायरी हज़रत वालेकुम अस्सलाम मक़सूद साहब कह रहे हैं। मक़सूद सलाम सबा अशरफ़ी साहब कह रहे हैं जी मुझे अब मुझे याद आया। असल में प्रोफाइल बहुत ज़्यादा खोल के चेक नहीं करता मैं। तो बाबा ताजुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान का ख़ानदान पहले ही से सिपा सालारी में सिपागिरी में था, फ़ौज में था। बहरहाल आपकी विलादत बासआदत होती है। मौरख़ीन ने लिखा कि कामटी शहर में आपकी पैदाइश हुई। पैदाइश के बाद बचपन का ज़माना है, तकरीबन 1 साल का भी अरसा नहीं हुआ होगा कि आपके वालिद माजिद दुनिया से रुख़सत हो जाते हैं। सैयद बदिउद्दीन या बदरुद्दीन नाम था उनका। कुछ दिनों के बाद फिर वालिदा माजिदा का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद नानी साहबा ने आपको अपनी आगोश में लिया और परवरिश की। मामू के घर में आप परवरिश पाए। बचपन में आप मकतब मदरसा जब पढ़ने गए, तालीम का आगाज़ किया बाबा ताजुद्दीन नागपुर में, जिनका रोज़ा है मरजा खलाइक़ है। तो बस इजमालन उनका ज़िक्र कर रहा हूँ मैं कि जब आप मकतब पढ़ने जाते हैं, उस्ताद के पास जानू अदब तय किए हुए हैं और पढ़ रहे हैं, तो हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशाई क़ादरी सिलसिले क़ादरिया के बड़े अजीम बुज़ुर्ग कामटी शहर में आराम फरमा है। तो वो आते हैं, मकतब मदरसे में आते हैं और देखा कि बाबा ताजुद्दीन बच्चे हैं और पढ़ रहे हैं उस्ताद से। तो उस्ताद से मुखातिब होकर हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशाई अलैहि रहमा ने फ़रमाया कि किसको पढ़ा रहे हो, ये किसे पढ़ा रहे हो? ये बच्चा तो पढ़ाया आया है। ये बच्चा बाबा ताजुद्दीन के बारे में कि ये तो पढ़ाया आया है।
نوشاد عالم شفیع صاحب کا بھی سلام لے لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام، میری طرف سے بھی سلام محبت۔ تو یہ بچہ تو پڑھا پڑھایا آیا ہے۔ بابا تاج الدین علیہ رحمت و رضوان کی عبدالرشید صاحب جی الحمدللہ چاؤں کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیجئے کہ سلسلہ قادریہ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ نوشاہی قادری علیہ رحمہ جو کامٹی میں آرام فرمایا، انہوں نے دیکھ کر کہا کسے پڑھا رہے ہو؟ یہ بچہ تو پڑھا پڑھایا آیا ہے۔ پھر اس کے بعد بابا تاج الدین علیہ رحمہ آپ کی محبت میں، آپ کے صحبت میں رہنے لگے حضرت عبداللہ شاہ نوشاہی قادری علیہ رحمہ کے۔ انہی کی تربیت میں آپ جوان ہوتے ہیں 18 سالہ کی عمر میں۔ پھر آپ کے ماموں لوگوں نے، چونکہ خاندان ہی فوجی اور آرمی میں ہوتا ہوا آیا ہے، تو بابا تاج الدین علیہ رحمہ کو پھر فوج میں، آرمی میں آپ کو آپ کے نانیال والوں نے، ماموں لوگوں نے نوکری دلا دی۔ فوج میں آپ داخل ہو گئے اور آپ فوجی بن گئے ہندوستان کے۔ برٹش حکومت تھی اس وقت، تو آپ ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے تو ہوں گے ہی نا، تبھی تو آرمی میں سلیکٹ ہو رہا ہے ان کا۔ اور مذہبی تعلیم کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ نوشاہی قادری علیہ رحمہ نے فرمایا تھا۔ بہرحال آپ اسی تقریباً 2-3 سال کا ایسا زمانہ ہوا، عرصہ ہوا کہ کامٹی ہی میں آپ نے ملازمت کی۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں سے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں بابا تاج الدین علیہ رحمہ اور چلے جاتے ہیں ساگر۔ غالباً یہ مدھیہ پردیش کا علاقہ ہے اس وقت میں، تو ساگر میں آپ کی ڈیوٹی ہوئی۔ آپ نے وہاں بھی 2 سال ملازمت کی، فوج میں تھے آپ سرکار تاج الدین، بابا تاج الدین علیہ رحمت و رضوان۔ وہاں کا بھی معمول یہ تھا جیسے یہاں کا معمول تھا کہ آپ حضرت عبداللہ شاہ نوشاہی قادری علیہ رحمہ کی مجلس میں، ان کی صحبت میں آ کے بیٹھا کرتے، ان کی مجلس میں آتے۔ اسی طرح ساگر جب آپ گئے تو وہاں ایک بزرگ ہیں خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کے مرید و خلیفہ، اور خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی یہ محبوب الہی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ تو خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کے مرید و خلیفہ ہیں حضرت داؤد مالکی چشتی ساغری علیہ رحمہ۔ آپ ان کے مزار مبارک پر جا کر چلہ کش ہوتے، دن میں نوکری کرتے، رات کے ایک حصے میں ضیاء نوری صاحب کا بھی سلام لے لیتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ ہماری پوری بات کو سنیے، چونکہ عرس سے بابا تاج الدین چل رہا ہے۔ میں بات کروں تو لوگ رکتے ہیں، لیکن اگر کوئی موضوع پہ بات کروں تو لوگ چلے جاتے ہیں۔ حضرت بابا تاج الدین علیہ رحمہ داؤد مالکی چشتی ساغری علیہ رحمہ کے روضے پر رات کا ایک حصہ گزارتے۔ دن میں آپ جاب کرتے اور رات کا ایک حصہ بابا تاج الدین علیہ رحمہ حضرت داؤد مالکی چشتی علیہ رحمہ کے روضہ انور پہ گزارتے۔ اس طرح سے ایک لمبا وقت وہاں آپ نے دیا حضرت داؤد چشتی علیہ رحمہ کے مزار مبارک پر۔ تو اس طرح سے آپ کی انسیت بڑھتی چلی گئی، تو آپ کو سلسلہ اویسیہ کی طرف، یعنی وہ سلسلہ کہتے ہیں نا کہ اویسیہ ترک کے ذریعے، ٹھیک ہے، آپ کو ان سے نسبت ہوئی اور آپ اسی سلسلے سے وابستہ ہو گئے حضرت بابا تاج الدین علیہ رحمہ۔ اور پھر آپ سے جو بھی مرید ہوا آخر وقت تک، دم تک، تو اسی سلسلے میں آپ مرید کرنے لگے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بابا تاج الدین علیہ رحمہ حضرت عبداللہ نوشاہی چشتی قادری، حضرت عبداللہ شاہ نوشاہی قادری سے مرید تھے، لیکن بعض لوگوں نے یہ لکھا اور یہی اصح معلوم پڑتا ہے کہ حضرت داؤد مالکی کے روضے پر جب آپ حاضر ہوئے اور وہاں چلہ کش ہونے لگے، رات کا ایک حصہ گزارنے لگے، تو آپ کو بطریق اویسیہ اجازت و خلافت مل گئی اور آپ اسی سلسلے میں اپنے آپ کو داخل کر لیا اور اسی سلسلے میں پھر مرید بھی کرنے لگے، یعنی سلسلہ صابریہ میں۔ تو چشتی سلسلے کے عظیم بزرگ بابا تاج الدین علیہ رحمہ ہیں۔ حالات زندگی کے کچھ حصے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، تو پتہ ہے جب رات کا ایک حصہ وہاں گزارنے لگے تو کسی نے آپ کی نانی صاحبہ کو یہ خبر بھجوا دی کہ آپ کا جو نواسہ تاج الدین ہے
وہ رات کہیں اور گزارتا ہے۔ تو نانی کو یہ ڈاؤٹ پیدا ہوا، نانی کو یہ شک پیدا ہوا کہ کہیں میرا نواسا بری صحبت تو اختیار نہیں کر رہا ہے۔ نانی صاحبہ جب آتی ہے تو دیکھا کہ رات کے ایک حصے میں حضرت بابا تاج الدین علیہ رحمہ داؤد مالکی چشتی علیہ رحمہ کے مزار مبارک پر چلے جاتے ہیں اور پھر وہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی صحبت مزار مبارک پر بیٹھ کے چلکش ہوتے ہیں اور اللہ کرتے ہیں۔ جب یہ پس منظر آپ کی نانی صاحبہ نے دیکھا تو دل کو اطمینان ہوا۔ پھر آپ وہاں سے چلی آتی ہیں اور حضرت بابا تاج الدین کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر قصہ مختصر یہ کہ کیپٹن کو جب کسی نے شکایت کی، برٹش حکومت تھی، کیپٹن کو کسی نے شکایت کی کہ جو فوج کا کیپٹن تھا کہ یہ جو تاج الدین ہے نا، یہ صحیح سے ڈیوٹی نہیں نبھاتا، یہ نماز میں گھنٹوں گھنٹہ مصروف رہتا ہے، وظائف میں گھنٹوں گھنٹہ مصروف رہتا ہے، یہ اس میں مصروف رہتا ہے۔ تو کیپٹن نے، دیکھیے توجہ طلب ہے، یہ شیئر کیجئے گا ضرور، کیپٹن نے حضرت بابا تاج الدین کی ڈیوٹی اس جگہ لگا دی جہاں اسلحہ خانہ تھا، جہاں ہتھیار وغیرہ رکھے ہوئے تھے فوج کے، اس جگہ ڈیوٹی لگا دی اور سختی سے تائید کر دی کہ یہاں سے تمہیں ہٹنا نہیں ہے، تم کو اس جگہ ڈیوٹی نبھانی ہے، جو ہتھیاروں کا کمرہ ہے اس جگہ تم کو ڈیوٹی نبھانی ہے۔ کسی نے شکایت کی تھی کہ یہ رات میں کہیں اور چلے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ریاضت میں مست رہتے ہیں، یہ ڈیوٹی کم کرتے ہیں، اس لیے کیپٹن نے یہ ڈیوٹی لگا دی۔ اب سنیے، جو اللہ والا ہوتا ہے اسے کس بات کا خوف؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو اللہ کا قرب اختیار کر لیتا ہے نا، تو پھر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم۔ جب اس مقام پہ بندہ فائز ہو جاتا ہے تو یہ ساری فیسلٹی اسے مل جاتی ہے، تو اسے انہیں کس بات کا ڈر تھا؟ کیپٹن نے ڈیوٹی لگائی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ کیپٹن اپنے جہاں اس کی ڈیوٹی تھی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف گیا، جہاں اس کی رہائش گاہ تھی، وہاں گیا۔ آدھا کلومیٹر کا فاصلہ جیسے طے کیا تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس میں چاندنی کی چمک سے، چاند کی چاندنی سے وہ مسجد روشن تھی۔ تو کیپٹن نے دیکھا کہ مسجد کے صحن میں وہی شخص عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، اللہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جس کی ڈیوٹی ابھی ہم نے وہاں لگا رکھی ہے اسلحہ خانے پہ۔ وہ دوڑتا ہوا کیپٹن غصے میں آیا۔ جب غصے میں آیا کیپٹن تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ آدمی تو یہی موجود ہے، بحسن و خوبی اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ پھر اس کو اطمینان نہیں ہوا، پھر وہ مسجد کی طرف گیا، کیپٹن گیا تو دیکھا کہ یہ یہاں موجود ہیں۔ پھر وہ لوٹ کے گیا اسلحہ خانے کی طرف، آرمی کیمپ میں جہاں ہتھیار رکھے ہوئے تھے، دیکھا یہی موجود ہیں۔ پھر اس کو اطمینان نہیں ہوا، بابا تاج الدین علیہ رحمہ کو بلایا، پھر باتیں کی، کہ تم وہی ہو نا تاج الدین؟ کہا ہاں۔ بہرحال یہ کیپٹن پھر چلا گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر کے وہ رات بھر اس کو کیا نیند آئے، صبح جا کر کے اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلایا، افسران کو بلایا، فوجیوں کو بلایا، اور اس میں حضرت بابا تاج الدین علیہ رحمہ کو بھی بلایا۔ اور پھر بلانے کے بعد اپنی بات اس نے رکھی کیپٹن نے کہ میں اس کو یہاں ڈیوٹی لگا کے گیا تھا، میں نے دیکھا آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر اس مسجد میں وہ عبادت کر رہے ہیں، اب پھر میں آ کے دیکھا تو یہاں ڈیوٹی پر ہیں، پھر میں جا کے دیکھا تو وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر میں آ کے دیکھا تو یہی ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو فوجیوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے تاج الدین؟ ایک وقت میں تم مسجد میں بھی ہو، ڈیوٹی پر بھی ہو، ماجرا کیا سمجھاؤ؟ کہیں تم جادوگر تو نہیں ہو، کہیں تم ساحر تو نہیں ہو؟ حضرت بابا تاج الدین نے جب یہ سنا تو حضرت بابا تاج الدین کو جلال آ گیا۔ آپ فوراً اسی وقت گئے
فوجیوں کی طرف سے جو ہتھیار انہیں ملے ہوئے تھے، جو ڈریس ملا ہوا تھا، سب کا سب لا کر کے ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور یہ کہہ کے ترک کر دیا اس فوجی ڈپارٹ کو کہ ہم سے دو ڈیوٹی نہیں ادا ہونے والی، ایک وقت میں دو ڈیوٹی ہم نہیں نبھا سکتے، یہ لو جی تم اپنی نوکری اپنے پاس رکھو۔ اور پھر حضرت بابا تاج الدین وہاں سے اس کو ترک کر کے آپ اللہ کے لیے نکل پڑے وہاں سے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جبل پور اور کامٹی کے بیچ میں جنگلوں کی ایک گھنی آبادی ہے، گھنی آبادی ہے۔ دیکھیے اردو کے لفظ پہ غور کیجئے، جنگل ہی جنگل ہے جہاں درندے، زہریلے سانپ کی کثرت۔ اس راستے سے آپ ہوتے ہوئے بابا تاج الدین کامٹی پہنچتے ہیں، مست اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے کامٹی پہنچتے ہیں۔ درندے، سانپ، کیڑے، کسی کا خوف نہیں ہے بھائی، اللہ کا جو قرب حاصل کر لے اسے کس بات کا خوف ہوگا۔ ناگپور جب بھی آئیے تو سرکار بابا تاج الدین کی یہاں حاضری دیجئے، اور بھی بے شمار بزرگان دین ہیں یہاں پر، وہاں بھی حاضری دیجئے آپ، لیکن بابا تاج الدین کی یہاں ضرور حاضری دیجئے۔ بڑے با کمال بزرگ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے آج کے تاریخ میں مزارات اور ان کے مزار مبارک سے، روضے انور سے جو نور کی شعائیں پھوٹتی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بھائی۔ جو فیض ناگپور میں پھیلتا ہے، چاہے وہ جس قبیلے کا آدمی ہو، سب بابا تاج الدین سے متاثر ہے۔ حضرت بابا تاج الدین علیہ رحمہ پھر وہ اللہ اللہ کرتے رہے، اس کیفیت میں تھے، کبھی جنگل جاتے، کبھی گھر آتے، یعنی وہ کہتے نا دیوانہ وار، مجذوبانہ کیفیت آ گئی تھی آپ کے اندر۔ لوگ پاگل کہنے لگے، لوگ مجنوں کہنے لگے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگے، اور آپ اللہ 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 کی صدائیں بلند کرتے رہتے۔ بالآخر آپ کی نانی صاحبہ کو جب یہ خبر ملی کہ میرا نواسا پاگل ہو گیا ہے، تو نانی صاحبہ آپ کو لے کر کے آئی کامٹی، اور پھر بڑے بڑے ڈاکٹروں سے دکھائی، لیکن پاگل ہو تبھی تو پتہ چلے، دماغ اگر کسی کا خراب ہو تو تبھی تو پتہ چلے، لیکن یہ تو محبت کا نشہ تھا۔ بہرحال اس کے بعد ایسا ہوا کہ کامٹی میں ہی کنہان ندی بہت خطرناک تھی، اس کے سیلاب سے لوگ متاثر ہوا کرتے تھے۔ حضرت بابا تاج الدین علیہ رحمہ کی کرامت ظاہر ہوئی، تب سے لوگ بابا تاج الدین سے جڑنے لگے۔ پھر اس کے بعد کرامتوں کا سلسلہ جاری ہونے لگا، سلسلہ خوب بابا تاج الدین علیہ رحمہ کی کرامتوں کا دراز ہو گیا، لوگ دور دراز سے آنے لگے، بابا تاج الدین علیہ رحمہ سے ملنے لگے، ملاقات کرنے لگے۔ پھر بابا تاج الدین علیہ رحمہ نے دیکھا کہ یہ بھیڑ کہیں نہ کہیں ہمیں جس قدر ہم اللہ اللہ کرتے ہیں اس میں کمی لا رہی ہے۔ آپ نے پھر پاگل پن کا روپ دھار لیا، زمانے کی نگاہ میں پاگل بن گئے کہ لوگ پاگل سمجھ کے ہم سے دوری اختیار کر لیں اور ہم اللہ کی یاد میں مزید مست رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ پاگل پن کا روپ دھارا تو لوگوں نے پاگل خانے بھیج دیا بابا تاج الدین علیہ رحمہ کو۔ بابا تاج الدین علیہ رحمہ جب پاگل خانہ گئے تو تاریخ ہے صاحب، اس پاگل خانہ کو ولی خانہ حضرت بابا تاج الدین علیہ رحمہ نے بنا دیا تھا۔ پاگل خانے کا جو مینیجر تھا وہ دیوانہ ہو گیا۔ وہ اس طور پہ دیوانہ ہوا کہ پاگل خانے کا مینیجر، جس کو 5 بیٹی ہی تھی، تو پاگل خانے کا جو مینیجر تھا اس کی جو بیوی تھی وہ بابا تاج الدین کا چرچا سنتی ہے تو اپنے خاوند سے کہتی ہے، شوہر سے کہ ارے وہ جو بابا تاج الدین ہے پاگل خانے میں، ان کے پاس چلیے نا، بیٹی ہی بیٹی ہے، کچھ بیٹا مل جائے، بیٹا ہو جائے۔ تو پاگل خانے کا مینیجر وہ کہاں آنے والا، وہ برہمن تھا، اپنے وقت کا برہمن کیسے متاثر ہو جائے۔ بہرحال جب بیوی کی طرف سے ضد ہوا، اصرار ہوا تو اچھے پگھل جاتے ہیں۔ وہ پاگل خانے کا مینیجر بابا تاج الدین کے پاس اپنی بیوی کو لے کے آیا، تو حضرت بابا تاج الدین علیہ رحمہ کے پاس جب آتا ہے فیملی کو لے کر کے، تو اس کی بیوی نے کہا
سرکار سنتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ سے بہت ساری چیزیں سب کو عطا ہوئی ہیں اور عطا ہوتی ہیں، میرے پاس فقط 5 بیٹی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بیٹا ہو جائے۔ تو بابا تاج الدین علیہ رحمہ نے پاگل خانے ہی میں اس پاگل خانے کے منیجر کی بیوی سے کہا تھا کہ ایسا ہے کہ 5 بیٹی ہے جی، لو جی 5 بیٹا بھی ہوگا، لو جی 5 بیٹا بھی ہوگا۔ پھر وہ منیجر گیا، کچھ دن کے بعد اس کو 1 سال کے بعد بیٹے کی پیدائش ہوئی، تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے آیا، دیوانہ ہو گیا بابا تاج الدین علیہ رحمہ کا۔ یہی وجہ ہے صاحب سنیے، ناگپور میں چاہے سکھ ہو، ناگپور میں چاہے عیسائی ہو، ناگپور میں چاہے ہندو ہو، ناگپور میں چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان تو ہے ہی ہے، ہر شخص بابا تاج الدین کی محبت اور بابا تاج الدین کے اخلاق و کردار میں وارفتہ ہے۔ آپ دیکھیں گے بیشتر دکانیں تاج الدین اسٹال، تاج الدین ریسٹورنٹ، تاج الدین ہوٹل، تاج الدین کرانہ دکان، ہر دکان، ہر شخص، ایسا نہیں، ہر شخص، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا انجینئر، بڑے سے بڑا کوئی بھی ہو، وہ صبح کا صبح بابا اکثر یا 24 گھنٹے میں ایک بار اکثر لوگ بابا ناگپور کے بابا تاج الدین علیہ رحمہ کے چوکھٹ پہ جا کے سلامی دیتے ہیں۔ اور ہندو مسلم کا ایسا بھائی چارہ ناگپور میں قائم ہے کہ جس کا بھی ہیڈ کوارٹر ہو، لیکن بابا تاج کے فیضان سے وہ بھی مالا مال ہے، وہ بھی متاثر ہے۔ بابا تاج الدین علیہ رحمہ کا جو ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ وہ صرف مسلمانوں پہ نہیں، اس ٹرسٹ میں ہر مذہب کے لوگ ہیں۔ یہ میسج ہے بابا تاج الدین کا علیہ رحمت و رضوان کا، جو آج تک چلا رہا ہے۔ تو بابا تاج الدین علیہ رحمہ کی بارگاہ میں وہ مینیجر اپنے بیٹے کو لے کے آیا، اس کی بیوی لے کے آئی ساتھ میں، کہا بیٹا ہوا ہے؟ تو بابا تاج الدین کہتے ہیں اچھا بیٹا ہوا، 4 اور ہونا ہے۔ یہ کرامت دیکھ کے تو اور شور ہو گیا اور کوہرام مچ گیا۔ بابا تاج الدین علیہ رحمہ پاگل خانے میں ہیں لیکن چرچا خوب ہو گیا۔ اللہ والے تھے نا، مست قلندر تھے نا، اپنے وقت کے مجذوب بھی تھے نا۔ بہرحال اس وقت شکردھرا ناگپور میں ایک راجہ رہتا تھا، وہ بھی غیر مسلم تھا، راجہ رگھو راج بھونسلے۔ اس کے ساتھ بھی مسئلہ ہوا، اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا، راجہ رگھو راج جو تھا وہ ایسے ہی دیوانہ نہیں تھا بابا تاج الدین علیہ رحمہ کا۔ راجہ رگھو راج جو بابا تاج الدین علیہ رحمہ کا دیوانہ تھا، اس کے دیوانہ ہونے میں یہ واقعہ ہے شامل کہ راجہ رگھو راج کی جو بہو تھی وہ حمل سے تھی، اس کو ڈاکٹر نے غالباً یہ لکھ دیا تھا کہ پریشانی اس کے حمل میں رحم میں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت پریشان ہوا راجہ، شکردھرا ناگپور کا راجہ بہت پریشان ہوا۔ تو راجہ کا جو ڈرائیور تھا اس نے کہا کہ ایک اللہ کے ولی کو میں جانتا ہوں، اگر آپ ان کے پاس چلیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو راجہ آیا پاگل خانے میں بابا تاج الدین علیہ رحمہ کے پاس، اور بابا تاج الدین سے ہاتھ جوڑ کے کرتا ہے، قدموں میں گر جاتا ہے کہ ہماری بہو ہے، ہمارے بیٹا کی بیوی ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو ابھی پوری بات بول بھی نہیں پایا تھا، قدموں ہی میں گرا تھا کہ بابا تاج الدین علیہ رحمہ اس سے کہتے ہیں، اے راجہ رگھو راج سے، او جی جاؤ نا، تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تمہارا پوتا پیدا ہوا، جاؤ نا۔ راجہ جب لوٹ کے آیا اور راجہ کا ہاتھ پکڑ کے ڈرائیور نے کہا چلو اب کام ہو گیا۔ راجہ جب اپنے شاہی محل میں آتا ہے تو دروازے ہی پہ لوگوں نے مبارکبادی دی کہ پوتا ہوا ہے۔ اس قدر متاثر ہوا بابا تاج الدین علیہ رحمہ سے وہ راجہ، آج بھی پورا خاندان تاجی ہے، پورا خاندان اس قدر بابا تاج الدین علیہ رحمہ سے متاثر ہوا کہ پھر اس نے شایان شان تمام معاملات کو حل کر کے بابا تاج الدین علیہ رحمہ کو پاگل خانے سے رہا کیا، نکالا، اور پھر شایان شان اسے بابا تاج الدین علیہ رحمہ کو اپنے گھر لے کے آیا۔ وہ راجہ، وعلیکم السلام عبدالجبار صاحب، سنیے میری بات بہت غور سے، بابا تاج الدین علیہ رحمہ کو شایان شان لے کر کے اپنے گھر وہ راجہ آیا، رتھ پر قافلے کے ساتھ،
زمانہ اور دیکھا کہ بھائی راجہ جس کا استقبال کر رہا ہے وہ کتنا بڑا راجہ ہوگا۔ بہرحال بابا تاج الدین کی ولایت کا خوب چرچا ہو چکا تھا۔ میں نے ایک جملہ کہا نا کہ یہ بابا تاج الدین کی شان تھی کہ انہوں نے پاگل خانے کو ولی خانہ بنا دیا تھا۔ چونکہ بابا تاج الدین علیہ رحمہ اکثر کہا بھی کرتے تھے کہ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے یہ ڈیوٹی دے کے بھیجا ہے کہ اللہ کے کم و بیش 1,24,000 بندوں کو ولی بنانا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے کیمپس میں جتنی قبریں دیکھتے ہیں آپ، سب اپنے وقت کے جلیل القدر بزرگ ہیں، سب نگاہ ناز بابا تاج الدین سے مستفیض ہو کر، فیض پا کر، مالا مال ہو کر ولایت کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہوئے ہیں۔ کوئی بابا تاج الدین کے آتے میں جتنی قبریں آپ دیکھتے ہیں، مزارات دیکھتے ہیں، کوئی لوکل میں نہیں ہے، سب ہائی کوالیفائی اللہ کے ولی ہیں، سب کو بابا تاج الدین نے بنایا تھا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ میں بابا تاج الدین علیہ رحمہ کے دربار میں تراویح سناتا ہوں شاہی مسجد میں، اور سرکار کی بارگاہ میں دن میں 4 بار حاضری دیتا ہوں۔ بابا تاج الدین کا فیض میں نے محسوس کیا صاحب، پایا تو ہوں۔ ہاں، کمال کے بزرگ ہیں، اور یہ وہ جو بابا تاج الدین کا جو دور تھا، اسی دور میں اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں ہم شبیہ غوث جیلاں، اسی دور میں وارث عالم پناہ، وارث پاک، یہ وہ دور ان بزرگوں کا ہے زبردست۔ اس وقت کو جو ضرورت تھی قوم کو، اس زمین کو، اللہ نے ایسے ہی بزرگوں کو بھیجا۔ وہی دور بابا تاج الدین کا ہے جو دور وارث پاک کا ہے، جو دور اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمہ کا ہے، بابا تاج الدین علیہ رحمہ کا۔ تو بابا تاج الدین علیہ رحمہ کو جب راجہ رگو راج بھونسلے لے کے آیا، بھونسلے یہ اس کا تخلص تھا، یہ کیا تھا، ٹائٹل تھا، بہرحال لے کے آیا تو تانتا ان کے گھر میں، اس کے گھر میں لگ گیا۔ آج بھی جس کمرے میں راجہ اپنے بابا تاج الدین کو رکھا تھا، وہ کمرہ آج بھی زیارت گاہ ہے۔ اور 24 گھنٹے میں 1-2 بار وہ راجہ ضرور حاضری دیتا بابا تاج الدین علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، اس قدر دیوانہ ہو گیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں بابا تاج الدین علیہ رحمہ کا جو مزار مبارک ہے، ان کے نام کی جو زمین ہے، 80 ایکڑ زمین ہے صاحب، تاج نگر اس پہ آباد ہے، بابا تاج الدین کی زمین ہے۔ بابا تاج الدین علیہ رحمۃ و رضوان، اب میں آپ کو جہاں لانا چاہ رہا ہوں سنیے گا، بہت شوق سنیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، ہر آدمی شیئر کرے، ایک بار ضرور شیئر کر دے۔ حضرت بابا تاج الدین علیہ رحمۃ و رضوان کی اس قدر شہرت ہو گئی کہ لوگ آتے، زیارت کرتے، اپنی فریاد رکھتے، اپنے معاملات کو رکھتے۔ معاملات کی بات، فریاد کی بات ہے تو سن لیجئے، یہ بابا تاج الدین علیہ رحمہ کی کھلی کرامت ہے کہ بابا تاج الدین علیہ رحمہ اکثر اپنے روم میں رہتے، لوگوں کا تانتا باہر لگا رہتا، حضرت بابا تاج الدین علیہ رحمہ نکلتے اور اپنی زیارت کرواتے، اور سب سے ایک زبان کہتے، جاؤ جی تمہارا کام ہو جائے گا۔ کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے، اس وقت میں جاؤ جی تمہارا کام ہو جائے گا، اور واقعی کام ہو جاتا تھا، واقعی کام ہو جاتا تھا بابا تاج الدین علیہ رحمہ کے دربار میں۔ بابا بغیر پوچھے کہہ دیتے تھے کہ جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا جی، اپنی زبان میں کہتے تھے۔ بہت پیاری زبان بابا تاج الدین علیہ رحمہ کی تھی۔ آپ کے اس وقت میں انگریزوں نے بابا تاج الدین علیہ رحمہ کی شہرت، چرچا سن کر کے جو لوگوں کی تعداد جمع ہونے لگی، تو انگریز حکومت نے بابا تاج الدین علیہ رحمہ سے ملنے پر ٹیکس لگا دیا تھا، ٹکٹ لگا دیا تھا۔ یہ بابا تاج الدین علیہ رحمہ ہے۔ مجزومانہ کیفیت کا عالم یہ ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ بابا تاج الدین علیہ رحمہ وہاں سے جب آئے تو واقعی چلے گئے۔ واقعی آج بھی جنگل ہے، میں گیا ہوں، واقعی کامٹی سے 3-4 کلومیٹر فاصلے پر ہے، یا 10 کلومیٹر فاصلے پہ ہوگا، آج بھی وہ جنگل ہے۔ بابا تاج الدین وہاں جا کے رہنے لگے۔ بابا تاج الدین سرکار شہنشاہ ہفت اقلیم علیہ رحمہ جب وہاں جا کے، ہفت اقلیم، شہنشاہ ہفت اقلیم کہا جاتا ہے ان کو، جب آپ واقعی جا کے رہنے لگے تو واقعی میں
عالم یہ ہے کہ آج بھی سرکار تاج الاولیاء کی عدالت موجود ہے، کچہری موجود ہے آج بھی۔ اب وہ رائج نہیں ہے لیکن آج بھی وہ نشانی باقی ہے۔ اس زمانے میں اپنی عدالت، کچہری، سب کچھ، مدرسہ، مسجد، سب، اور اس کی دیکھ ریکھ آج بھی ایک غیر مسلم کرتا ہے، پٹیل کرتا ہے۔ پھر واقعی سے تھوڑا سا آگے کابل کندھار پہاڑ ہے، جنگل، آج سخت جنگل ہے، تو پہلے کیسا رہا ہوگا 100 سال پہلے۔ میں اس کابل کندھار پہاڑ پہ چڑھا ہوں جہاں بابا تاج الدین علیہ رحمہ اس پہاڑ پہ چڑھ کے ایک جگہ پہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے، اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ جگہ نشانی کے طور پر بنائی گئی ہے، اس کی بھی دیکھ رہے غیر مسلم کرتا ہے، اور ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا بابا تاج الدین علیہ رحمہ کے بارگاہ میں۔ چونکہ آپ کہتے تھے، ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا، سنیے گا غور سے اور شیئر بھی کیجیے گا، ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو بابا تاج الدین علیہ رحمۃ و رضوان نے، ایک شخص جب قرآن پڑھ رہا تھا تو بابا تاج الدین قرآن بہت پڑھا کرتے تھے، بہت، اور تلقین کیا کرتے تھے، قرآن پڑھتے جاؤ تمہارا کام ہوتا جائے گا، اللہ اللہ کرتے جاؤ تمہارا کام ہوتا جائے گا، ہر شخص کو یہی کہتے۔ تو قرآن شریف پڑھ رہا تھا، ایک صاحب پڑھ رہے تھے، کل نفس ذائقۃ الموت پر پہنچے، وہ شخص کل نفس ذائقۃ الموت کی آیت تلاوت کرنے لگا، وہاں پہنچا تو بابا تاج الدین علیہ رحمہ نے فرمایا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو سرکار تاج الاولیاء نے فرمایا کہ تاج الدین بھی یہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الاسلام، تاج الدین یہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الاسلام۔ ایک طرح سے سرکار تاج الاولیاء نے اپنا مشن بتا دیا۔ کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الاسلام، ہر نفس کو میں اسلام کا ذائقہ چکھا کے رہوں گا، چاہے غیر مسلم کسی طبقے سے ہو، ہر نفس کو اسلام کا ذائقہ چکھا کے رہوں گا۔ یہی کیا بھی بابا تاج الدین علیہ رحمہ نے، ہر نفس کو موت۔ جی زینوری صاحب ضرور آپ کا سلام پیش کروں گا، فاروق اعظمی صاحب، سارے لوگ سننے میں بات کروں گا آپ لوگوں سے، پہلے پوری بات کمپلیٹ کر دوں۔ ہر نفس کو اسلام کا ذائقہ چکھا کے رہوں گا، ہر نفس کو اسلام، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو سرکار تاج الاولیاء فرماتے ہیں کہ تاج الدین کا کام کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہر نفس کو اسلام کا ذائقہ چکھانا ہے۔ اللہ والے اسی مشن کے ساتھ اس دھرتی پہ آئے، بابا تاج الدین اسی مشن کو لے کے آئے، یہی وجہ ہے نہ جانے کتنے غیر مسلم اسلام قبول کیا آپ کے دست حق پر، آپ کے دست حق پر نہ جانے کتنے غیر مسلم اسلام قبول کیے۔ اچھا، لندن میں ایک بڑے عہدے پہ ایک شخص تھا، بڑے عہدے پر ایک شخص تھا لندن میں، اس کی بیٹی کا شاید کوئی واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ جب بابا تاج الدین علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اپنی بیٹی کو لے کر اپنی بات کو رکھتا ہے اور پوری بات ہو جاتی ہے، بابا تاج الدین علیہ رحمہ نے کہا جاؤ ہو جائے گا، ہو گیا۔ تو اس نے بابا تاج الدین کے نام پر کئی اسکول، کالجز کھلوائے، ناگپور میں بھی کھلوایا، جبل پور میں بھی کھلوایا، جہاں رہتا تھا وہاں بھی کھلوایا۔ بابا تاج الدین علیہ رحمہ نے مدرسہ بھی قائم کیا تھا۔ زینوری صاحب سنیے گا، متین اشرفی صاحب سنیے گا، بابا تاج الدین علیہ رحمہ نے مدرسہ بھی قائم کیا تھا، اور اس مدرسے کے طلباء کا حال یہ تھا کہ مغرب بعد اس مدرسے کے سامنے سے گزرتے تو جیسے ہی گزرتے ہر طالب علم کو سبق یاد خود بخود ہو جاتا۔ یہ نگاہ پرفیض تھی، گزرتے سبق یاد۔ کشف و کرامت کے تو اعلیٰ ترین بزرگ بابا تاج الدین علیہ رحمہ، اعلیٰ ترین بزرگ، گزرتے اور سبق یاد، مدرسہ بھی قائم کیا، مسجد بھی، اور آنے جانے والے کو کہتے اللہ اللہ کرتے رہو کام ہوتا رہے گا، اللہ اللہ کرتے رہو کام ہوتا رہے گا۔ خدا والے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں، اسیر کفر کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں، چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو، صمیم قلب سے جو مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں، صمیم قلب سے جو مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔
تو وہ لندن کا جو میں نے واقعہ سنایا اس کی تفصیل کر دوں کہ لندن کا جو وہ بڑے عہدے پہ تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے لیکن ہاں درج ہے کتابوں میں نے پڑھا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں بغیر پڑھے ہوئے کچھ نہیں بولتا، نہ تقریر کرتا ہوں نہ کچھ کرتا ہوں، پڑھ کے ہی بولتا ہوں۔ تو اس کی بیٹی بیمار ہو گئی تھی غالباً، سر میں درد تھا، ہاں یاد آیا، سر میں درد تھا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا، ڈاکٹر علاج کر کے تھک گیا، دوا کھا کے تھک گئی، سر کا درد گیا ہی نہیں، سر کا درد گیا ہی نہیں۔ جو لوگ آخر میں درج میں فارغ مظفر پوری صاحب آئے، حیدر علی صاحب آئے، جو لوگ آخر میں آئے وہ ہماری پوری گفتگو کو سنیے گا، بابا تاج الدین علیہ رحمہ کے، مزہ آ جائے گا۔ تو وہ لندن کے بڑے عہدے پہ فائز تھا، لندن کی کسی حکومت سے متعلق وہ کسی بڑے عہدے پہ فائز تھا۔ تو اس کی بیٹی کے سر میں درد اس قدر تھا کہ جا ہی نہیں رہا تھا۔ اس کو کسی نے کہا کہ ناگپور میں تاج الدین اولیاء رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ وہ اپنی بیٹی کو جیسے ہی لے کے آیا، بابا تاج الدین علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جیسے ہی حاضری کا شرف اسے ملا تو سرکار تاج الاولیاء سے جیسے ہی اپنے بات اس نے رکھی کہ بیٹی کے سر کی تکلیف نہیں جا رہی ہے، تو سرکار تاج الاولیاء نے فرمایا کہ ارے تم لوگوں نے تو بیٹی پہ ظلم کیا ہے۔ اب وہ لوگ انگریزی زبان جاننے والے کیا پتہ اسے کیا بول رہے ہیں۔ پھر اس کو سمجھایا گیا کہ تم لوگوں نے بیٹی کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، مجھے وہ زبان نہیں آ رہی ہے، لو جی تم نے اپنی بیٹی کو تکلیف دیا دوا کھلا کر کے۔ مٹی کھا لیتے اچھا ہو جاتے، شفا مل جاتی، مٹی کھا لیتے شفا مل جاتی۔ بہرحال اس بابا تاج الدین علیہ رحمہ کے جملے کو سمجھایا گیا ان لوگوں کو، اور بئی طور کی ان کی بیٹی کو بلایا گیا، اور جب سمجھایا گیا تو جلدی سے وہ شخص جو لندن کے کسی بڑے منصب پہ فائز تھا، لندن میں حکومتی سطح پہ کسی بڑے منصب پہ فائز تھا، وہ گیا اور مٹی لے کے آیا اور کھلا دیا اپنی بیٹی کو۔ جیسے ہی کھلایا 2-3 ہچکیاں ہوئی اور اس کے سر کا درد ختم ہو گیا۔ سرکار تاج الاولیاء نے فرمایا دیکھو اس لیے مٹی کھاتے جی اچھے ہو جاتے جی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تاج نگری وہ ہے کہ وہاں کی مٹی بھی لاجواب ہے۔ ہاں سرکار تاج الاولیاء جہاں مزار مبارک کے وہاں پہ حاضر ہوئے تو سرکار تاج الاولیاء نے مٹی کو اٹھا کر کہا یہ مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ پھر اسی مٹی میں اسی جگہ پہ آپ کی قبر انور ہے، مزار مبارک ہے۔ کمال کے بزرگ ہیں صاحب، آپ دیکھیے یہاں آئیے، چونکہ صوفیاء کا مقصد ہی وہی تھا نا، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ صوفیاء اسی مقصد کو لے کے آئے تھے، اور صوفیاء کرام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور حقیقی وارث ہوتے ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء میں جو صوفیاء ہیں وہ حقیقی وارث میں کہتا ہوں ان کو۔ بھائی یہ کہا جاتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ تو میں اس عالم کی کیسے بات کر دوں کہ جب تک ڈیوٹی پہ ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور گھر گئے تو نماز بھول گئے، بھیڑ میں ہے تو جبہ کبہ ہے، بند کمرے میں گئے ہیں تو گناہ صغائر و کبائر ہو رہا ہے۔ برا نہیں مانیے گا، حق بولنے کا عادی ہوں میں، اپنی بات بھی کرتا ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں صوفیانہ تفسیر آپ کریں گے تو یہ کہیں گے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء میں علماء سے مراد صوفیاء اکرام کی جماعت ہے۔ وہ صوفیاء جو علماء میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں صاحب، ہاں ایسے صوفی کی بات نہیں کرتا ہوں کہ جو 5 انگوٹھی پہنتے ہیں، 10 انگوٹھی پہنتے ہیں اور کسی طرح سے شریعت پہ عمل نہیں، وہ صوفیاء ہی نہیں آج کل کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں، حقیقی صوفیاء کرام ان کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی حقیقت میں تو وہی اللہ سے ڈرتے ہیں نا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ انبیاء کے وہ علماء جو جلیل القدر صوفیاء ہیں وہ حقیقی وارث ہیں، سچے وارث ہیں۔ ان کا عرس جو ہے ابھی کل مکمل ہو جائے گا، 26، 27، 28 محرم ان کا عرس ہوتا ہے، 26 کو قل
وہ 26 محرم الحرام کو دنیا سے اس دار فانی سے رخصت ہوئے تھے۔ تو مشن لے کے آئے تھے اللہ کے یہ مقدس اولیاء کرام کہ اس زمین پر محبت پھیلانا ہے، اس زمین پر اللہ کے محبوب کی محبت کو عام کرنا ہے۔ یہی کام اجمیر معلیٰ میں ہندوستان میں غریب نواز نے کیا، دہلی میں محبوب الہی نے کیا، ہندوستان میں یہی کام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کیا، یہی کام ہندوستان میں شیخ سراج الدین آئینہ ہند نے کیا، یہی کام ہندوستان میں شیخ علاء الحق الدین نے کیا، یہی کام ہندوستان میں شیخ وحد الدین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کیا، یہی کام ہندوستان میں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری نے کیا، یہی کام ہندوستان میں محدثین مفسرین کی جو جماعت ہے انہوں نے کیا، یہی کام علاء الدین علی احمد صابر کلیری نے کیا، یہی کام چاہے اس ملک کے صوفیہ جہاں جہاں رہتے ہیں یہی کام ان لوگوں نے کیا ہے کہ محبت بانٹی ہے، اسلام کی عظمتوں کو کے پرچموں کو لہرایا ہے۔ سرکار تاج الاولیاء کے دربار میں آج بھی ہندو مسلم سکھ عیسائی آتے ہیں، ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ایک ساتھ سلام پڑھتے ہیں، ایک ساتھ دعا میں شامل رہتے ہیں۔ وہی کام ہوتا ہے جو شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے، اور اس میں ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ عصر کی نماز کے بعد سرکار تاج الاولیاء کے زمانے سے لوگ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں۔ آج سرکار تاج الاولیاء کے آستانے کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں۔ اس سلام پڑھنے میں ہندو مذہب کے لوگ بھی کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، سکھ لوگ بھی کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، اور جو ہمارے اس میں مکتب فکر الگ الگ ہیں وہ سب بھی دیوبند جماعت کے ہو یا کوئی بھی ہو، اہل حدیث ہوں، وہابیاں ہوں، کوئی بھی ہو، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ پیغام کل بھی دے رہے تھے، آج بھی سرکار تاج الاولیاء دیتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ سرکار تاج الاولیاء کی نیاز کیا کریں، اور جب کبھی ناگپور آئیں تو ان کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیں۔